नशा करना बड़ा मुश्किल काम है और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे और दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल, और हर तरफ से रुकावटें आ रही होती हैं तो उन्हें एक चौमुखी लड़ाई करनी पड़ती है नशा करने के लिए। जब भी कोई फैमिली मेम्बर नशे के मरीज़ से बात करता है तो वो अपना दिफा करने की बजाय अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि बेहतरीन दिफा अटैक में छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर बीवी उसको कहती है कि जी आप शराब पीते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं या अच्छा नहीं करते, कोई इस बारे में बाज़ नसीहत करती है तो वो उसको कहता है तुम्हारा वालिद रिश्वत नहीं लेता था या तुम्हारे भाई में ये प्रॉब्लम नहीं था, और बीवी एकदम परेशान होकर तो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देती है और आइंदा के लिए वो ये तहैया भी कर लेती है कि खामद के शराब पीने पे उसने कोई बात नहीं करनी। जब आप किसी से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो याद रखें नशे के मरीज़ से ख़ास तौर पर कि आप हमेशा लेन देन की बात करते हैं। अक्सर आप जब लेन देन की बात करेंगे तो लोग आपको मटीरियलिस्टिक कहेंगे, लेकिन लेन देन सिर्फ मटीरियल चीज़ों का नहीं होता। जैसे वालिदैन को इत्मीनान चाहिए कि उनका बच्चा सही पढ़ रहा है तो वो तलब कर सकते हैं कि अगर आपको ये सेल फ़ोन चाहिए या अगर आपको ये लैपटॉप चाहिए या कोई आपको अपनी पसंद की चीज़ चाहिए तो जवाब में आप बताएं कि आप हमें क्या देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी जवाब में आपको कोई मटीरियल चीज़ दे, वो आपको प्राइड दे सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कोचिंग लेते हैं तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। कमज़ोरी की निशानी ये है कि हमें रास्ते का नहीं पता और हम इधर उधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं और अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच रहे, पर किसी की मदद नहीं ले रहे। नशा करना बड़ा मुश्किल काम है और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे, दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल। फेमिलियरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें एतबार करने पे मजबूर करती है। यानी मरीज़ को हम चूँकि बचपन से देख रहे होते हैं फैमिली में तो वो बहुत फेमिलियर होता है और पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमारा बेटा है या भाई है, और हम अनकॉन्शियसली इसकी बातों पे बार बार यकीन करने पे मजबूर होते हैं। जैसे सियासतदान भी चूँकि बड़े फेमिलियर होते हैं, ज़्यादातर सियासतदान जो है वो आवाम के दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा कर लेते हैं और फेमिलियरिटी, फिर लंबे अरसे तक उनको टेलीविज़न पे देखना, तो जिनको हम बार बार देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह ऑपरेट करता है कि जो शक्लें हम बहुत बार बार देखते हैं वो काबिले एतमाद हो जाती है। बार बार लगता है कि ये हमारा अपना है तो ये गलत बात कैसे कर सकता है। तो इसमें होना ये चाहिए कि जब भी मरीज़ कोई वादा करता है और आप उस वादे पे अगर यकीन करना चाहते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, बशर्ते कि आप उस वादे के साथ कोई ऐसी चीज़ मुंसलिक कर दें कि जो नज़र आती हो और जो मेयर की जा सकती हो, जिसे नापा तोला जा सकता हो, जो कोई ऐसी चीज़ हो जो महज अंदर के दिल की कोई छुपी हुई बात नहीं जो कि लोग वादे से करते हैं, ऑब्जर्व कर सकें। यानी अगर मरीज़ कहता है कि आइंदा मैं नशा नहीं करूँगा या मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा या मैं आपको ये दुख नहीं दूँगा, तो ये तो वो एक वॉलंटियर कर रहा है, एक वादा कर रहा है, अपने दिल से वो एक बात कर रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि हम तब मानेंगे अगर तुम ये जिम्मेदारी भी साथ उठाओ। सही। क्योंकि अगर कोई खाली बातें करता है और कहता है मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा तो आपका दिल तो वैसे खुश हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे कहे अच्छा चलो एक गिलास पानी तो पिलाओ और वो बोले कि नहीं ये आप खुद ही उठ के पी लें। तो जब भी कोई वादा करे आपके साथ ज़िंदगी में, किसी भी किस्म का वादा करे, तो आप उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी ऐसे एक्शन में
جو کہ روزمرہ بنیادوں پہ آپ دیکھ سکیں. کہ جب بھی کوئی فیملی ممبر نشے کے مریض سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرنے کی بجائے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بہترین دفاع اٹیک میں چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر بیوی اس کو کہتی ہے کہ جی آپ شراب پیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا اچھا نہیں کرتے، کوئی اس بارے میں بعض و نصیحت کرتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے تمہارا والد رشوت نہیں لیتا تھا، یا تمہارے بھائی میں یہ پرابلم نہیں تھا. اور بیوی ایک دم پریشان ہو کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ یہ تہیہ بھی کر لیتی ہے کہ خاوند کے شراب پینے پہ اس نے کوئی بات نہیں کرنی. سو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو ایک نشے کے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ دفاع کرنے سے معاملات خراب ہوں گے، لہذا وہ اٹیک کرنے پہ اتر آتا ہے، اور لوگ اٹیک سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں، یہ جو مرضی کرے، ہماری طرف سے یہ جیے، ہماری طرف سے مرے. وہ اپنے غصے میں پھر اس کو کچھ دن کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. ایک بندہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، کام دوسرے کرتے ہیں، اور دوسرے ہی اس کی زندگی میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو اسی طرح چلتے رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. نشے کا مریض بھی گھر میں گاڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نہ وہ یونیورسٹی جا رہا ہے نہ وہ کوئی کاروبار میں حصہ لے رہا ہے. اس کے کمرے میں بھی اے سی ہے کیونکہ وہ بھی ایک اہل خانہ میں سے ہے. تو بظاہر یہ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے پل صراط پر چلنے والی بات ہے کسی نشے کے مریض سے مذاکرات کرنا، پر در حقیقت ایسا نہیں ہے. کچھ بنیادی نقطے اگر ہم سمجھ لیں تو ایسے فیملی ممبر کے ساتھ بات کرنا جو غصے کا مظاہرہ کرتا ہو یا دھمکیاں دیتا ہو اور نشے جیسی حرکتیں کرتا ہو تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اپنی کنجی اس کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ فیملی میں یا کوئی ویسے کام کاج کی جگہ پہ کوئی بندہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم جلد ہی پھر یہ ذہن میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ برا سلوک کریں. یعنی اگر ہم ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چلیں تو معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا غصہ کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو ہمیں کسی سٹیج پہ جا کے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی بد کلامی کریں. تو کسی سٹیج پہ بھی آپ اس طرف نہ جائیں کہ اب میرا بھی حق پہنچتا ہے کہ میں بالکل نیلے پہ دیلا پھینک دوں اور ایک کا جواب پتھر سے دوں. آپ ہمیشہ بات چیت کو اپنا فورٹے بناتے ہیں، آپ ہمیشہ غصے کو ایسے ٹول استعمال نہیں کرتے. آپ بات چیت کو تھوڑا عمدہ پیمانے پہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ بات چیت کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی جو برا لگا ہے آپ کو اس کے بارے میں کہتے ہیں. جو گفت و شنید ہے یہ ایک سیکھنے کا کام ہے، اور ہم کتنی بھی معقول بات کر رہے ہوں ہمیں پھر بھی دوسرے لوگوں پر پھٹ پڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. پلس پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس پردہ پوشی کا بھی ایسے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایڈکٹیو بیہیویئرز کے حامل ہوتے ہیں. سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ پرائمری ہے. یعنی دیکھیے بہت جو ہائی فنکشننگ لوگ ہوتے ہیں نا تو آخر کار اپنی ٹینشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نشہ کرنے لگتے ہیں. اور اگر انہیں نشے کی بیماری آ جائے تو اس کی ہائی فنکشننگ کچھ عرصے تک قائم رہتی ہے کیونکہ وہ پیچھے ایک ردم بنی ہوتی ہے. جیسے میں بڑا حیران ہوتا ہوں، جو 40 سال کے تجربے میں سب سے حیران ہوا ہوں تو وہ یہ بات ہے کہ نشے کے مریضوں کو بہت تابعدار بیویاں ملتی ہیں، بہت فرمانبردار بیویاں ملتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اتفاق کی بات ہے یا نشے کے مریضوں کو کوئی ہنر آتا ہے کہ وہ ان کو تابعدار بنا لیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کی بھی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے آپ کو وہ ایڈکشن ہے، یعنی وہ کارگر نہیں رہی تو ڈوز بڑھانی پڑ رہی ہے. تو محبت جو ہے یہ ایک اسپرچول چیز ہے، اسے آپ کوانٹیفائی نہیں کرتے. اگر آپ محبت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ منفی نکلتا ہے تو آپ اسی محبت کو جاری رکھیں، ڈوز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفرت کرنا شروع کر دیں یا ڈرانا شروع کر دیں. آپ نشے کے مریض سے محبت جاری رکھتے ہیں، اس کی رسپیکٹ بھی جاری رکھتے ہیں، لیکن باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں. اکثر آپ جب لین دین کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مٹیریلسٹک کہیں گے، لیکن لین دین صرف مٹیریل چیزوں کا نہیں ہوتا. جیسے والدین کو اطمینان چاہیے کہ ان کا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے تو وہ طلب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سیل فون چاہیے یا اگر آپ کو
یہ لیپ ٹاپ چاہیے یا کوئی آپ کو اپنی پسند کی چیز چاہیے، تو جواب میں آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تو ضروری نہیں کہ بچہ بھی جواب میں آپ کو کوئی مٹیریل چیز دے، وہ آپ کو پرائیڈ دے سکتا ہے. وعدے کرنے والا کچھ دکھاتا نہیں ہے تو آپ اس کے وعدوں پہ نہ جائیں. اور وعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے تو آپ ایک ہفتہ بالکل کچھ نہیں کہتے. اگر آپ سے کوئی بندہ اگلے ہفتے کا وعدہ کرتا ہے، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اگلے مہینے دوں گا، تو آپ پھر اس کو جا کے اگلے مہینے ملیں گے. آپ اگلے دن پھر چلے جائیں گے تو وہ کہے گا میں نے تو کہا تھا اگلے مہینے. تو آپ کہتے ہیں نہیں، میں پیسے مانگنے نہیں آیا، میں یاد دہانی کرایا ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے واقعی پیسوں کی واپسی چاہیے اور مجھے اشد ضرورت ہے. اور ایک ہفتے بعد آپ پھر چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، آج میں صرف کھانا کھانے آیا ہوں. اچھا، اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ آتا رہے گا، تو کچھ نہ کچھ آپ ایکسٹریکٹ ضرور کرتے ہیں اس بندے سے جو دیندار ہے. ڈیفالٹر کو آپ بالکل فری ہینڈ نہیں دیتے. ڈیفالٹر کو آپ کہیں نہ کہیں ضرور گھیر لیتے ہیں کہ یہ نہیں تو وہ کر دو، اور وہ نہیں تو یہ کر دو. اچھا ایک گلاس پانی تو پلاؤ، اچھا یہ فلاں کام تو چلو میرے ساتھ شاپنگ پہ تو چلو گاڑی ڈرائیو کر کے مجھے وہاں چھوڑ آؤ. کیونکہ جو ڈیفالٹر ہے یا تو وہ اپنے ڈیفالٹ سے نکلے یا پھر آپ ضرور اس کے کندھے پہ کوئی نہ کوئی بوجھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کرو ڈو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ود ہولڈ کر لیں، جیسے موبائل فون فلاں یہ وہ؟ دیکھیں، وقت سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ چند دن کے بعد پھر ہم یہ چیز ود ہولڈ کر لیں گے، اور چند دن کے بعد آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی چونکہ آپ پڑھ بھی نہیں رہے اور جاب بھی نہیں کر رہے اور نشے کے دوستوں سے ملنے سے بھی باز نہیں آتے. تو پھر یہ جو گاڑی ہے گھر کی سیکنڈ کار، یہ آپ یوز نہیں کریں گے. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مزے سے سوئے رہتے ہیں 1-2 بجے تک، آپ کا اے سی صبح 8 بجے کے بعد پیچھے سے ہی بند کر دیا جائے گا، تو آپ جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کو اس سہولت سے محروم ہونا پڑے گا. اور بعض اوقات ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو اس سے سچی محبت ہے تو پھر آپ ان اقدامات سے بھی باز نہیں رہیں گے اور آپ سٹینڈ لیں گے، اور وہ اس پہ احتجاج کرے گا یا کرائسس پیدا کرے گا اور آپ اس کرائسس کو مینیج کریں گے، تو پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ مؤثر ہو جائیں گے، آپ افیکٹو ہو جائیں گے، آپ کے بات مانی جانے لگے گی، آپ کا سکہ چلنا شروع. دیکھیں، ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں ایکچولی، جو ½ ڈزن ہوتی ہیں. مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کے علاوہ پھر مریض کوئی چیزیں توڑنے کے بارے میں کہتا ہے، کئی دفعہ چیزیں توڑ بھی دیتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن گرا دیا. دیکھیں، وہ بھی ایک طرح سے بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ بہرحال وہ ہمارا پیارا ہوتا ہے. جب بھی کوئی پیارا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو آپ یہ نہیں کہتے. ہم کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو، تم جانے کی جو بات کر رہے ہو تو یہ ہمیں اچھی نہیں لگی، اس سے تکلیف ہوئی ہے، تم میرے بیٹے ہو، اگرچہ تم نشہ کرتے ہو یا پڑھائی نہیں کرتے یا غلط حرکتیں کرتے ہو تو تم میرے بیٹے، اور تم جانے کی باتیں کر رہے ہو تو اس سے مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، اور میں تمہیں پکڑ کے تو بٹھا نہیں سکتا، باندھ کے نہیں بٹھا سکتا. اگر تم چلے گئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور واپسی کا رستہ دکھائے. تو جب آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں اور غصے کی حالت پہ قابو پا کے یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جانے لائق بھی نہیں رہتا. جب وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا یا کچھ اپنے آپ کو میں ختم کر لوں گا یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو پھر آپ دوسری تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر تم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور تمہیں تکلیف ہوگی تو ہمیں ہوگی کیونکہ تم ہمارے فیملی ممبر ہو، تم ہمارے پیارے ہو، اور اگر تم نے ایسی کو حرکت کی جس سے تمہاری زندگی کو نقصان پہنچا تو تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے ایک حرام موت کے ساتھ، لیکن ہم روگی ہو جائیں گے اور تمہیں بہت یاد کریں گے، اور جب بھی تمہارا ذکر آئے گا ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں ایسا روک دو جس سے کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تم بات کر سکتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے. وہ بولے گا جی مجھے کریونگ ہوتی ہے یا میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ایک دم اپنا آرڈر نافذ نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اور 8-10 دن میں تمہیں دیکھوں گا، اگر تم صبح
12-1 بجے تک سوئے رہو گے تو تم سمجھ لو 13 تاریخ کے بعد جو ہے صبح 8 بجے تمہارا اے سی بند ہو جائے گا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پہلے ہم انہیں بتاتے ہیں, اور جب ہم پہلے انہیں بتاتے ہیں تو کچھ عرصہ انہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا تبدیلی کے لیے موقع بھی دیتے ہیں, کیونکہ مینجمنٹ کے اصولوں میں یک ڈگری آرڈر نہیں چلتے. مریض علاج کرا کے گیا ہے, فالو اپ میں آ رہا ہے, تو گھر والوں کو کس طرح وہ قائل کر لیتا ہے کہ اب مجھے مزید علاج کی یا فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسئلہ بچھا کے بیٹھ جاتا ہے, مسئلے سے نہیں اٹھتا, گھر والوں کو بتاتا ہے کہ کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں. دوبارہ اتنی سوال پیدا نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں پھر مجھے فالو اپ میں جانے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہیں. بیماریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے نیک ہو رہے ہیں یا ہم کتنے اچھے یا برے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. سو ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں, یعنی میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, وہ ہمارے ارادے مریض کے سامنے ٹھوس ہونے چاہیے, اور مریض کی یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ارادوں کو بدل دے. خود وہ جتنے مرضی نیکی کے کام کرے یا اچھے کام کرے, یا ہم اس کے لیے جو بھی چاہتوں کا اظہار کریں اور نوازشیں کریں, لیکن جو ہم نے ایک ارادہ مریض کے ساتھ ظاہر کیا ہو وہ کسی صورت بھی نہیں بدلنا چاہیے. جب مریض کہتا ہے کہ جی اب دیکھو نا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں بہت گھر میں ہی سارا وقت امی کی خدمت میں گزارتا ہوں, تو اب تو سوال نہیں نا پیدا ہوتا کہ میں نشہ کروں, یا اب تو آپ کو یقین ہے کہ میں کبھی نشہ نہیں کروں گا. تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ مجھے نہیں پتا. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں, آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا, اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم. تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو پہلے وہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں, تو انہوں نے پتہ ہی نا میں کڈا چنگا, میری نوح بہت پیڑی ہے. یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم لوگوں کی بلا وجہ توثیق و تصدیق نہ کریں. یہاں تو لوگ جو ہے کاغذوں کی تصدیق کرنے افسروں سے جاتے ہیں, وہ بغیر دیکھے سٹیمپ لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو گواہی دینی پڑے, شہادت دینی پڑے, توثیق و تصدیق کرنی پڑے, تو آپ ذمہ داری سے کرتے ہیں. ہماری ایک خالہ ہوتی تھی اللہ بخشے, ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی کوئی بھی, تو وہ کبھی کمنٹ نہیں کرتی تھی. ہم کوئی بات کرتے تھے وہ کہ اچھا یہ اس بارے میں بتائیے, یا اس بندے کے بارے میں بتائیے, ندیم نور صاحب کیسے ہیں ان کے بارے میں بتائیے, تو وہ کہتے چپ کر رہو, کچھ نہ پوچھیں. یہ مطلب کیا ہے, ایویں جو مرضی سمجھ لیں. اب آپ کیوریوسٹی کو ہوا دینا کہ خود ہی پتہ کر لو. انہوں نے آپ کو کوئی کانکریٹ آنسر نہیں دینا. ان کا نام تھا خالہ ہدایت, وہ ہماری امی کی سہیلی تھی, مطلب سگی خالہ نہیں تھی نا. مثال کے طور پر آپ نے مجھے حلوہ کھلایا جو کہ آپ نے نہیں کھلایا, تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا, تو میں بولتا ہوں بہت انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک نشے کا مریض جتنا چلاک ہے, کیونکہ اس کو چلاک اس کی بیماری نے بنایا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. دنیا کی واحد بیماری ہے جس کا آفیشیل نیم ہے جو ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اٹ از اے کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. تو جب ایک نشے کے مریض کو اس کی بیماری چلاکیاں سکھا رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ کو اپنے پیارے کی زندگی بچانی ہے تو آپ کو بھی تھوڑا چلاک ہونا پڑے گا. خود میں بڑا احسان مند ہوں نشے کے مریضوں کا کہ 40 سال سے میں چونکہ اس علاج میں ہوں, تو میں جو بہت ہی معصوم اور بولا بالا ہوں فطرتاً حقیقتاً, تو مجھے مریضوں نے جو ہے اتنی باتیں سمجھائی ہیں کہ مجھے دنیا میں کچھ چلنے پھرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں بہت احسان مند ہوں, کیونکہ یہ ان سے کوپ کرتے کرتے, یعنی غصے پہ قابو پانا سیکھا. کیونکہ اگر آپ غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھتے تو پھر آپ نشے کے مریضوں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن پچھلے 30 سال سے اب آؤٹ ڈور بیسس پہ علاج بڑا کامیاب ہونے لگا ہے, اور ریئل سیٹنگ میں یہ علاج بہت بہترین ہو سکتا ہے, جبکہ وہ ٹیمپٹیشنز بھی موجود ہوں, وہ اپنے اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہو, ماں باپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہو, اور پھر وہ اپنی نشے کی ترغیب اور کریونگ پہ قابو پا رہا ہو. یاد رکھیں, ریہیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مریض کو کہیں جمع کرا کے آپ منفی ہو جائیں. ہمیشہ آپ کو روزانہ جا کے اپنے مریض سے ملنا ہوگا. اگلے ہی دن, یعنی آج اگر پیشنٹ داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی جا کے آپ کو اسے فیس کرنا ہے, اور اس کی کوئی نکتہ چینی یا اس کی کوئی بات ہے اس کا پراپر جواب دینا ہے, اور پھر آپ اس ملاقات کو مختصر رکھیں گے اور اگلے دن کی بات کر کے کہ میں کل پھر آؤں گا تو تم بھی ذرا سوچنا, اور پھر آپ اگلے دن آتے ہیں. ان میٹنگز کو
ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگز کہتے ہیں، جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تھراپیوٹک میٹنگز ہیں، لیکن گھر والوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جس میں وہ اپنے مریض کو روز ملنا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں جو آرگنائزیشنز آپ کو آپ کے مریض سے نہیں ملنے دیتی تو وہاں دال میں کچھ کالا ہے، بعض جگہ تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ اپنے پیارے کو جس علاج گاہ میں بھیجیں اس کو اندر سے باہر سے اچھی طرح آپ نے دیکھا ہو، ان سے آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوں، اور آپ علاج گاہ سے یہ بھی تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی فیملیز سے بھی ملوائیں جنہوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، یا ہمیں ایسے مریضوں سے بھی ملوائیں کہ جنہوں نے نشے سے بحالی پائی. اور جو فیملی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں جس میں بہت ساری فیملیز بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ان کو بٹھا کے تو گلمپس جو ہے دکھانا چاہیے علاج گاہوں کو، تاکہ لوگ اعتماد سے آگے بڑھیں اور تسلی سے کامیابیوں کی طرف بڑھیں. ڈی ٹاکس بھی آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مریض کا جو ڈی ٹاکس ہوتا ہے وہ بہت تکلیفوں بھرا نہیں ہوتا ہے، اور 80% تو ایسے ہیں جو ہوم ڈی ٹاکس میں سے گزر سکتے ہیں. اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مریض خود جو ہے خواہش مند ہے کہ نہیں. اگر وہ خود نشے سے نجات کا خواہش مند ہے تو یہی وہ مریض ہے جس کو انڈور علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو انڈور علاج سے 100 کوس دور بھاگتا ہے اسی کو انڈور علاج کی ضرورت ہے. تو اگر مریضوں میں رجحان پیدا ہو جائے مدد حاصل کرنے کا اور ان کے فیملی ممبرز بھی کاؤنسلنگ میں آئیں، تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ 5 سال بعد دنیا میں ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز بہت کم ہوں گے جہاں انڈور علاج صرف ہوتا ہو. زیادہ تر ٹریٹمنٹ سینٹر ہوں گے جہاں 80% سے زیادہ مریضوں کا علاج آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہوتا ہے. جیسے ولنگ ویز میں الحمدللہ پچھلے 10 سال سے روز افزوں آؤٹ ڈور علاج ہو رہا ہے، اور 80% سے زیادہ مریض آؤٹ ڈور علاج میں ہوتے ہیں. ان سے بات چیت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ان سے ہمارا وہ قیدی کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر ان کے یورین چیکس ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے رہتے ہیں تو وہ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ پروگرس دیں. جیسے لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ ڈگری حاصل کر کے دیں، کیونکہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو دن بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، تو علاج بھی بدلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے علاج کوئی برے علاج تھے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب کے علاج پہلے سے بہت اچھے علاج ہیں. سر یہ جو اسٹینٹ ڈالتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کو کارنری آرٹری ڈیزیز میں، تو اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے سر، اور جو ایکسپرٹیز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر نہ ہی ڈالیں، کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہے، تو اگر وہ نہ ہی ڈالیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اکنامیکل فیلڈ کی باتیں ہیں، اکنامکس کی باتیں ہیں، جبکہ علاج معالجے میں تو جو ضرورت ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن ہم لوگوں نے بجٹ نہیں رکھے ہوتے اپنی زندگیوں میں بیماریوں کے حوالے سے. ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے بجٹ رکھے ہوتے ہیں، گھر بنانے کے لیے یا تعلیم و تربیت کے لیے، شادیوں بیاہوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ محفوظ سرمایہ اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ بیماریوں کے جو علاج ہیں ان پہ خرچ کر سکیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی اب گورنمنٹ سارا خرچہ علاجوں کا نہیں اٹھاتی اور لوگوں کو خود بہت سا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑے گا. اور اگر ہم سٹریس مینجمنٹ سیکھ لیں، دنیا داری سیکھ لیں، سمجھداری سیکھ لیں، تو نشے کی بیماری سے ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم نشے کی بیماری جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ہمارے خانگی تعلقات، ہمارے ازدواجی رشتے، ہمارے اولاد کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے سبارڈینیٹس کے ساتھ رشتے بہت بہتر ہو جاتے ہیں، اور ہم دنیا میں جنت کا مزہ محسوس کرنے لگتے ہیں. اور گھر میں 2 طرح کے مددگار ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ٹیلی فونیکلی ہم سے بات کر کے اس کو دوا وغیرہ دیں، اور دوسرے وہ جو کوارنٹین قائم کریں، یعنی وہ نشہ نہ پہنچنے دیں مریض تک. لیکن اس میں بنیادی مینڈیٹری نقطہ یہ ہے کہ مریض کی طرف سے پرزور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا ہوم ڈی ٹاکس کریں. یہ زبردستی کرنے والا کام نہیں ہے، ہوم ڈی ٹاکس خاص طور پر. اور جو علاج گاہوں میں ڈی ٹاکس ہوتا ہے
اس میں بھی مریض 2-3 دن کے بعد اپنی رضامندی دے دیتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ان کو ابتدا میں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ انہیں مرضی کے خلاف والدین نے علاج گاہ میں ڈالا ہے، لیکن وہ بہت سی کوف سے بچتے ہیں، بہت سی تکلیفوں سے بچتے ہیں، اور محبت کے رویے جب معالج ان کے ساتھ ڈسپلے پہ رکھتا ہے تو وہ بہت جلد ان کے ارادے جو ہیں نشہ چھوڑنے کے بن جاتے ہیں. اور ایسا کوئی ضروری نہیں کہ مریض علاج گاہ میں آئے گا تو جتنی دیر رہے گا وہ منفی رویوں پر ہی قائم رہے گا. لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، دل کے دروازے پہ دستک دی جا سکتی ہے، تو کبھی نہ کبھی تو دروازے کھلتے ہیں. سر شکر ہے کہ ڈی ٹاکس کے بعد پھر مریض جو بھلے چنگے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ریکور ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بھلا چنگا کچھ بھی دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ بات جو کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، وہ جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے تو یا فلموں کے آخر میں لکھا ہوتا تھا دی اینڈ، پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. تو زندگی مسلسل چیلنجز کا نام ہے، اور نشے کی بیماری میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کبھی موڈ خراب رہتا ہے، کبھی روزگار کے معاملات، کبھی تعلقات کے معاملات. ہم سب کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سجیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ذہنی توازن خراب ہے. کاؤنسلنگ کا مطلب ہے کہ اگر ہم زندگی کے اچھے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، کامیاب کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، تو ہم صلاح مشورہ حاصل کرتے رہیں. بہت سا صلاح مشورہ گوگل سے آپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب سے لے سکتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان سے ہم آگے بڑھ کے بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوچنگ لیتے ہیں تو یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی ہے. کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں رستے کا نہیں پتہ اور ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ رہے، پر کسی کی مدد نہیں لے رہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں امید کرتے ہیں کہ بہت سے عقدے، بہت سے بھید، بہت سی باتیں کھلی ہوں گی. اور نشے کی بیماری جو ہے وہ ایک بند گلی نہیں ہے، علاج ممکن ہے. علاج کے لیے مدد حاصل کریں. جہاں سے بھی آپ کو لگے کہ آپ کو صحیح مدد مل رہی ہے وہاں سے مدد ضرور حاصل کریں، ادروائز دس کین بی فیٹل. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کی پناہ میں رہیے گا. اللہ حافظ.